अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। आपको बताते चलें कि इलेक्टोरल बॉडी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुख्तलिफ नौयत के इल्ज़ामात लगाने पर इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता बरस 19 अगस्त को PTI के रहनुमाओं को नोटिस जारी किए थे। तो ये मामला पिछले साल जुलाई अगस्त से चला आ रहा है। फिर अचानक इस फैसले की ज़रूरत क्यों पेश आ गई, इस पर कुछ रोशनी डालते हैं। उरिया साहब, इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, जबकि गुज़िश्ता समाअत पर 17 जनवरी को पेश होने की हिदायत की गई थी और तब पेश ना होने की सूरत में अरेस्ट वारंट जारी होते। तो क्या वजह हो सकती है जल्द अरेस्ट वारंट जारी करने की? देखिए, इलेक्शन कमीशन को हम सीरियस नहीं ले रहे, नहीं लेते हैं, हालांकि लेना चाहिए। उसकी 2-3 वजह। एक तो बेसिकली इलेक्शन लॉस हैं। इलेक्शन लॉज में इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा है कि एक क्वासाई जुडिशियल फोरम है, जिसको जुडिशियल फोरम के तौर पर नहीं रखा, लेकिन एक जगह उसको हाई कोर्ट की पावर्स भी दे दी गई हैं। अब वो कन्फ्यूजन के तहत उसको कहा है कि कंटेम्प्ट जो है उसके अंदर वो उसकी प्रोसीडिंग कर सकता है। बेसिकली होना तो वैसे बेहतर तो यही चाहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको हाई कोर्ट को लिख देता कि हमारी कंटेम्प्ट हुई है, इस तरह की गुफ्तगू हुई है हमारे खिलाफ, और इस तरह हम रूल अपना बिजनेस नहीं चला सकते हैं, जिस तरह आप चाहते हैं तो उस आप इस कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स आप चलाएं। अब वो सीरियस नहीं ले रहे थे, बात है उन्होंने उनको बाकायदा नोटिस दिए। मेरी कल सुल्तान सिकंदर राजा साहब से बात हुई। अच्छा। हमारे साथ काम किया उन्होंने, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, ठीक ठाक। कल हमने उनकी गुफ्तगू की थी कि एक डिस्पैरिटी सी रखी हुई है उन्होंने लोकल बॉडीज़ के हिसाब से इस्लामाबाद में भी उसके अंदर इस्लामाबाद के बारे में उन्होंने बात की कि इस्लामाबाद के अंदर हमारा मौक़िफ़ बुनियादी तौर पे यही था और बड़ा क्लियर था कि 101 आपने बनाई हैं और आपने उसके 125 कर दी उसकी यूनियन काउंसिल जो है, और प्रेसिडेंट ने दस्तखत ही नहीं किया था और उसके ऊपर आपने उसको कैंसिल करने के लिए कह दिया, जिस पे हमने कैंसिल नहीं किया, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि हाई कोर्ट के पास ले गए। अब हाई कोर्ट को चाहिए था कि हमें वापस रिमांड करता केस, हम उसको देखते उसके हिसाब से फैसला कर देते, लेकिन फिर भी हम करने को तैयार थे उससे 125 के हिसाब से भी, लेकिन फिर नया उसको हमें जारी करना था, सब कुछ करना था, उसके शेड्यूल भी जारी करना पड़ता है, हर चीज़ करना। फिर भी हम 3-4 दिन देते थे, लेकिन हमें दिया नहीं गया। लेकिन वो एक तो इन्होंने ये क्लैरिफाई किया। दूसरा उन्होंने कहा कि मसला ये है, ये जनरल इलेक्शन नहीं है, लोकल बॉडीज में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये इलेक्शन कराएगा, लेकिन कानून बनाने का हक जो है ये किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। कहते हैं पंजाब गवर्नमेंट हम इलेक्शन कराने जाते हैं, वो रूल चेंज कर देते हैं, वो कानून चेंज कर देते हैं, हम फिर फंस जाते हैं। इसी तरह कहते हैं MQM का भी मसला जो है कि डिलिमिटेशन सारी का सारा जो है वो थी उनके पास, अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। अब वो करते करते और कहता वाकई उन्होंने कहा मुझे उनकी जेन्युइनली ये ग्रीवियंस है, जो लाली साहब भी कहते हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी मुझे कहा कि जेन्युइनली ये उनकी ग्रीवियंस है कि कुछ जगह पे उनकी थोड़े हैं, जहाँ पर सिंधी पॉपुलेशन है वहाँ थोड़े नंबर पे ऊपर एक यूनियन काउंसिल है, और जहाँ इनकी है वहाँ ज़्यादा नंबर पे पॉपुलेशन है, इसलिए वो थोड़ी बंदे लेके भी ज़्यादा वोट लेके आएंगे और उनकी खतरे में पड़ जाएगा ये मसला इनका कहता है। लेकिन इसकी एड्रेसिंग फोरम जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की को कमीशन हैं जो कि बनी हुई हैं, जिसमें इलेक्शन का एक नुमाइंदा होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। हमारे ज़माने में एक जज भी होता था उसके अंदर, मैंने खुद याद है मुझे चागी की डिलिमिटेशन में गए, कहते उसके अंदर भी वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कुछ नहीं करना, उन्हें नहीं करना है। अच्छा। जाओ तुम उनसे मुज़ाकरात करो, जरदारी से करो, बाकियों से। कहते अभी भी वो लेके आए थे कि अभी हमें करें, जो कि आप लोग रिपोर्ट नहीं करते, कि हमें इस बात के ऊपर आप हमें कहें कि ये जो इलेक्शंस की लिस्टें हैं ना प्रोग्रेसिव, हर रोज़ इलेक्शन में ऐड होते रहते हैं, तो उस पर इलेक्शन कराएं, तो हम राज़ी हैं। हमें उन्होंने डिलिमिटेशन की बात नहीं की, उनको पता था ये कानून में नहीं है, लेकिन वो हम नहीं कर सकते थे क्योंकि एक जगह फ्रीज कर दी जाती हैं। इस तरह तो ये होगा कि अगले दिन सुबह सवेरे भी एक बंदा वोटर लिस्ट में दाखिल होगा तो आएगा, तो वो तो फिर मसाइल बन जाएंगे। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के अंदर इस वक्त सीरियस लेना चाहिए। हम अगर इज्जत नहीं देंगे तो बार बात है, वो खुद भी कह रहे थे कि मुझे अगर आप इज्जत देंगे तो मुझे आप स्ट्रांग बनाएंगे तो मैं फैसले करूंगा, ठीक। और फिर उसने कहा आपको पता ही है, आप
سرکار کی نوکری میں رہے ہیں کہ کس قسم کے پریشرز ہوتے ہیں اور ان پریشر کے اندر بھی ہم ڈیل کرتے ہیں اور ہم اس کو چل رہے ہیں. بہرحال نہیں ہو یہ لوکل باڈیز کا الیکشن میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے ان کا, لیکن ان کی بات میں نے کہا کلیریفائی کر دی جائے. اب ہلالی صاحب سے آپ اس پہ بات کر لیں کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ جو کنٹمپٹ اس پہ کیا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہلالی صاحب, جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کیس کی تاریخ 17 جنوری تھی اور رولز کے خلاف اسے آج مقرر کیا گیا ہے, تو پی ٹی آئی اس فیصلے کے خلاف عدالت میں جانے کا بھی اندیہ دے رہی ہے. اگر پی ٹی آئی عدالت چلی جاتی ہے تو یہ ایشو بھی لمبا ہو جائے گا, اور اگر سب فیصلے عدالتوں میں ہی ہونے ہیں تو باقی اداروں کو پھر بند کر دیتے ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس بات پہ کہا ہے ہائی کورٹ کو کہ یہ جو کوائزائی جوڈیشل پاورز یا ان دا کیس آف کنٹمپٹ آف کورٹ فلی جوڈیشل پاورز جو ہیں اس پہ آپ فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. اور ان کو انہوں نے شاید 30 دن دیا تھا فیصلہ کرنے کے لیے, وہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. تو اگر آپ کنٹمپٹ نوٹس ایشو کرتے ہیں 9 تاریخ کو, جب پیش ہونا ہے 17 تاریخ کو, تو جلدی کیوں کیا آپ نے؟ یہ تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ کنٹمپٹ نوٹس 7 دن پہلے آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہے یہ نہیں آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا حکم ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ ہائی کورٹ پہ لے جاؤ, ہائی کورٹ تو انہوں نے نہیں لے گئے, یا ہائی کورٹ ہیز ناٹ کنسیڈرڈ اٹ, واٹ ایور دا ریزن. تو میرے خیال میں یہ ان کو تو فوراً بیل مل جاتا اگر یہ جاتے, اور جائیں گے شاید 17 تاریخ کو یا جبھی بھی ہو. تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس امپورٹنٹ. میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ جیسے بھی ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ اس کو جا کے فوراً پکڑ کے ان کو جیل میں لے جائیں گے. تو میرے خیال میں کہ آپ آئیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے, یہ کیوں ایسی چیزیں دھمکیے ان کو, اس طریقے کے پریشرز ان کو مل رہے ہیں. یہ پریشر ٹیکٹک ایک ہے. اچھا. اور میرے خیال میں پریشر اس لیے مل رہا ہے کہ کیو لیگ اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم اب ایک پیج پہ آ گئے ہیں. یہ فواد چودھری کا کہنا کہ 5 ووٹ ہمارے 5 کروڑ کے لیے بک رہے ہیں یا بک گئے ہیں یا بکنے والے ہیں. 1 ارب 5 تو 1 ارب خامخواہ تو نہیں کہہ رہا 1 ارب 5 بیگ یور پارڈن. تو یہ خامخواہ تو نہیں کہہ رہا ہوگا. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اگر ان کے پاس وہ ووٹس نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, آبجیکٹ از کہ ڈسولوشن نہ ہو. آبجیکٹ یہ ہے کہ ڈسولوشن نہ دیر سے دیر تک ہو. تو اگر یہ ووٹس خریدے گئے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ ہار جائیں گے, پی ٹی آئی ہار جائے گی. اب یہ ووٹس جو ہیں بقول فواد چودھری, یہ پی ٹی آئی کیوں کے نہیں ہیں, یہ سب پی ٹی آئی کے ہیں, جن میں 2 لیڈیز بھی شریک ہیں. سنا ہے یہ اوریا صاحب آپ کو بہتر بتائیں گے کون کون ہے کون کون نہیں ہے. جی جی. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ سب ہو رہا ہے تو اگلا الیکشن ہوگا لیڈر آف دا ہاؤس. اس کے لیے جب ہوگا تو ان کے پاس ووٹس نہیں ہوں گے. ظاہر ہے پی ڈی ایم کا لیڈر آف دا ہاؤس ہوگا, تو ڈسولوشن آف الیکشنز تو پھر ٹل گیا نا. تو اس کے معنی جو بھی یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان, اس سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. اب آپ سوچیں تو صحیح, نواز شریف بھی لیٹسٹ یہ ہے کہ وہ نہیں آ رہے ہیں, اینڈ اٹ میکس سینس, اس لیے کہ ان کو اگر 3 کیسز ہیں جس پہ آپ ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. توشہ خانہ تو ایک ہے اور فارن فنڈنگ 8 ہے, یہ کنٹمپٹ کا نکال دیں فی الحال. تو یہ 2 کیسز میں اگر یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں عمران خان, تو بھئی ان کا نمبر 2 کون ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ان کا نمبر 2 کون ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو بھی ہے فارملی شاہ محمود اگر ہے, اس کا کوئی پولنگ پاور ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی وداؤٹ عمران خان از 0. مگر پی ڈی ایم یہ تو ان کا یہ ہے بھائی ہے, اور اب چیف آرگنائزر بن گئی ہے مریم, ان ادر ورڈز نواز شریف خود. ٹھیک ہے جی, ان ادر ورڈز نواز شریف خود بن گئی ہے. تو اتنا کنٹرول ہے پارٹی پہ, الیکشنز پہ اگر یہ جائیں, اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ الیکشنز میں حد تک انجینئرنگ تو ہونی ہے اور ہوتی ہے,
تو اٹس مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ یہ ہے کہ وہ کہیں گے بھائی نواز شریف بھی تو نہیں تھا, ہم نے تو نہیں اس کو ریسٹور کیا, ہم نے تو اس کو نہیں بلا کے کہا کہ وہ جو کیس ہے غلط ہے, ہم نے تو نہیں کہا کہ تم فار ایور نائل نہیں ہو, ہم نے کچھ نہیں کہا, وہ باہر رہا, یہ ڈسکوالیفائی ہو گیا, ہم کیا کریں, الیکشن ہار گیا. اینڈ دیٹس دی اینڈ آف دا اسٹوری آف عمران خان. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے تھوڑا سا میں اس کو کلیریفائی کر دوں تو چیزوں کو, 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو 5 سیٹیں جائیں گی تو ان 5 سیٹوں کے اوپر دوبارہ الیکشنز ہوں گے. یہ 5 سیٹوں کے الیکشن کے اندر اٹس آبویس کہ عمران خان جیتے گا ڈیفیکشن کے اوپر. اس کا مطلب ہے ایک اور پبلک قسم کی صورتحال جو ہے وہ خراب آئے گی ان کے خلاف. اس کے بعد کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو نائل کیا جائے, توشہ کسی میں بھی, کنٹیمپٹ میں بھی اگر کر لیا جائے. نواز شریف نائل ہوا لیکن اس کے باوجود بھی ایک سائزبل میجورٹی لے کے جیتا, حالانکہ ویو نہیں تھی اس کی. عمران خان کی ویو ہے, اگر وہ 2/3 میجورٹی لے کے جیت کے آتا ہے تو وہ بحال ہو جاتا ہے, بیکاز ہی ول ہیو دا کانسٹیٹیوشن. اور اس کا نعرہ یہی ہوگا پی ٹی آئی کا کہ مجھے 2/3 میجورٹی دو تاکہ عمران خان کو واپس لایا جائے. کیونکہ نواز شریف اگر 2/3 میجورٹی لے کے آ جاتے وہ لوگ, ظاہر بات ہے وہ آلموسٹ 49% پہ آ گئے وہ تھے. وہاں پر بھی بہت ان کی پوزیشن تھی, یہاں پر بھی. تو اگر یہ آ جاتا ہے تو عمران, ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کا کارگر نہیں ہوگا عمران, اور یہ بار بار انہوں نے سوچا ہے. اب بھی اسٹیبلشمنٹ کی صورتحال یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ میکسیمم کسی نہ کسی حد تک اس کو پرولونگ کر لیا جائے اور عمران خان کو 2/3 میجورٹی میں آنے سے روکا جائے. دس از دا پریزنٹ ٹیکٹس جو اسٹیبلشمنٹ کا یہی چل رہا ہے, کیونکہ they cannot stop him. وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ کیسز ہم کر کے ہم اپنے آپ کو دوبارہ ایک بدنامی کی صورتحال میں نہیں لانا چاہتے. اور میں تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ میں I can't say it publicly, کہ جو کہتے ہیں کہ ہم پبلک ریتھ جو ہے جو بنے گی اس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے بھی, باقی لوگوں کے لیے, اگر ہم اس کے فلمزی گراؤنڈ کے اوپر ہم نے فیصلے کر لی. تو ایک بات تو بڑی طے ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے. عمران خان کو دیکھیں, عمران خان نے جو 7 سیٹیں جیتی ہیں نا, ہر بندہ جاتا تھا تو یہ بندہ اسمبلی میں نہیں جائے گا, پھر بھی ووٹ دیا. یہ بندہ 7 سیٹوں میں جائے گا ہی نہیں, 1 سیٹ میں جائے گا, اس کے باوجود وہ جیتا, اور ان سیٹوں پہ جیتا جہاں پی ٹی آئی. تو اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نااہل ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ از آن دا ٹرائل. میں نے پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سیاستدان آن دا ٹرائل دیکھے ہیں کہ کل کیا ہوگا. اس وقت پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سب سے کمزور ہو چکی ہوئی ہے, اپنی عزت بچانا ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. 17 جولائی کو ان کی عزت گئی, ریزہ ہو گئی, ایک بندہ نہیں جتوا سکے. حالانکہ سیٹیں ان کی تھی, 7 تاریخ اس کو 7 سیٹوں پہ ان کی عزت گئی, کچھ نہیں کر سکے. یہاں پر پنجاب کے اندر انہوں نے پوری کوشش کی, پوری رات زرداری جو ہے بیٹھا رہا چوری شدات کے گھر کے اندر, ود آل دیٹ نہیں کر سکے. اب آخری کا صورتحال رہ گئی ہے, اب کراچی کے اندر وہ جو بلٹ اپ ہو رہا ہے اور باقی جگہوں پہ اور وہ جو کچھ بلوچستان میں, یعنی کے پی کے اور پنجاب سے اسٹیبلشمنٹ ریٹریٹ کر گئی ہوئی ہے اس وقت. 2 صوبوں پہ آ کے آپ کنسنٹریٹ کریں کہ وہاں کیا کریں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ معاملات کچھ بہتری کی طرف جائیں. اچھا ہلالی صاحب, آج عمران خان صاحب نے دہشت گردی کے اوپر ایک کانفرنس سے خطاب کیا, انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی بڑھنے کی بڑی وجہ حکومت کی عدم توجہی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سرحدوں کا کنٹرول وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر افغان حکومت نے پاکستان سے تعاون بند کر دیا تو دہشت گردی کے خلاف جنگ بڑھتی جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے صحیح طرف اشارہ کیا ہے, صحیح انڈیکیٹرز دیے ہیں دہشت گردی کی جو بڑھتی ہوئی لہر ہے اس کے پیش نظر؟ نو ڈاؤٹ کہ یہ ہوگا, نو ڈاؤٹ یہ صحیح ہے, ٹائملی ہے. مگر جلدی سے میں ایک پوائنٹ کر دوں, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹیسٹ نہیں ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, حالانکہ میں اتنا اس کو اہمیت نہیں دیتا ہوں. میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں جو نیشنل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کیا ہوتا ہے, اور اگر نیشنل انٹرسٹ میں کچھ چیز ہو تو دے کنونس دیم سیلوز, وہ اپنے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے, اور پھر بعد میں بے شک آپ لڑتے جائیں, کریں یا نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 5 سیٹس جو ہیں یہ ٹائم کے لیے ان لوگ دے وانٹ ٹو بائی ٹائم. یہ کہنا چاہتے ہیں عمران خان کو کہ تم نے کہا ڈیزالو کرو گے, نہیں کر پائے,
तुम सोच रहा था कि तुम तोड़ दोगे, नहीं तोड़ पाए, तुम यूनाइट भी नहीं कर सके द फोर्सेस अगेंस्ट अस। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बाज आ जाओ, बात सुनो, इतने ढीठ मत हो, इतना लड़ो मत, कोऑपरेट, कोलैबोरेट। और अगर इनको ये टाइम मिल गया तो ये, मैं नहीं कहता कि ये 5 इलेक्शंस होंगे, कितना देर, 1 महीना हो जाएगा, 1.5 महीने हो जाएगा। दिस विल मीन कि वो जो चाहता था अर्ली इलेक्शंस बिफोर द टर्म एंड्स, वो नहीं होंगे। और बाय द वे इन दौरान शायद परवेज इलाही भी मिनिस्टर कंटिन्यू करे एज चीफ मिनिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ अ केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, वो खुद जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो मैं समझता हूं कि उनका गोल एट द मोमेंट ये है कि एक आदमी जो इतना कंट्रोवर्शियल हो गया, देखिए आज वो आए और उन्होंने तकरीर की अमेरिका के पॉलिसी के खिलाफ, और आज हम अमेरिका के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं पैसे दो, खुदा के लिए पैसे दो, IMF को प्लीज कहो। ये नहीं चल सकता इस तरीके से, ये अमेरिकन भी इनको पॉइंट आउट करेंगे। एक तरफ से तुम एक चाहते हो कि एक गवर्नमेंट आए जो हमें दिन रात वो गाली देते हैं, दिन रात कहते हैं कि ये गलत है, ये तालिबान के साथ होना चाहिए, तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए, और साथ साथ तुम कहते हो पैसे दो, हम ब्रोक हो गए। यू कांट हैव इट बोथ वेज। तो कुछ ना कुछ आपने कंसेशन करना है। नहीं लाल साहब ऐसा नहीं, लाल साहब ऐसा नहीं। देखें, परवेज मुशर्रफ पैसे ले रहा था, लेकिन KPK में बलोचिस्तान में MMA की गवर्नमेंट थी, पूरा पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ था, कौन नहीं बोलता था, लेकिन पैसे आते रहे, अमेरिका की मजबूरी है। देखिए पाकिस्तान को अमेरिका कोई पाकिस्तान को भीख दे रहा है, अमेरिका आपके लिए चाह रहा है कि आप कुछ काम करें, और वो काम मैं अभी आपको रिपोर्ट बताता हूं जो जिस वक्त कहा गया था, आपने प्लेज किया था अमेरिका को, और कितना बड़ा प्लेज किया था इस पैसे के ऊपर आप सोच सकते हैं। ये मैं रिपोर्ट पढ़ता हूं जो सेनेट के अंदर उन्होंने पेश की थी जब आपको पैसे मिले थे मुशर्रफ दौर में। ये प्लेज के फिगर सुने। द यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड on June 2002 pledge from Islamabad that all cross-border terrorism will be ended, and it encourages a ceasefire along the line of control and renewed dialogue between Islamabad and New Delhi। आपने ये किया था उस वक्त, आपको पैसे मिले थे। अब भी वो यही कह रहे हैं कि आप एक दफा इंडिया से और भारत से तल्लुकात उस्तवार करें तो कर लें। असल मसला ये है कि लाली साहब, मसला सारा ये है कि तमाम वॉइसेस अमेरिका के हक में नहीं हो सकती और नहीं रहेंगी, कभी भी नहीं रही। आपको पता है कि हमने 20 साल गुजारे हैं पाकिस्तान के अंदर, जितनी एंटी अमेरिकन फीलिंग मुशर्रफ दौर में थी किसी दौर में भी नहीं, और जितनी इमदाद अमेरिका की उस दौर में भी कभी नहीं। अभी भी उनको जरूरत है, अभी उनको एंटी तालिबान जरूरत है आपकी। आप पैसे लेने जाएंगे, आप 20 साल भुगतेंगे जैसे आपने पहले भुगता। 70,000 पहले आपने मरवाए, खून और आग की होली आपने पहले के लिए मरवाया, आपने सारा कुछ। देखिए बात यह है साहब, ये हमने जो अवाम चाहती है और जो हम करते हैं वो बहुत मुख्तलिफ होता है, वो यहाँ हर वक्त होता है, ठीक यहाँ इस मुल्क में होता है, और आवाम का वॉइस जो होता है डज नॉट ऑलवेज प्रिवेल। बल्कि हैरानगी ये है कि जो फोर्सेस फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस हैं वो एडवाइज करते हैं कि वो कोर्स ऑफ एक्शन लें जिस पे नॉट दी अवाम, मगर जो लोग हमें डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, डिफेंस और असिस्टेंस देते हैं उनको थोड़ा सा आप खुश करें। ये होता है, ये बार बार होता है। और मैं आपको बताता हूं, जो लोग हमें इमदाद देते हैं, जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं, जो आर्म्स देते हैं, वो कहते हैं हमें नो फ्री लंच, वो कहते हैं हमें, हम झूठ बोलते रहे कि हम तालिबान को नहीं सपोर्ट करते हैं। बार बार उन्होंने कहा तुम्हारे टेरिटरी से आए हैं, तुम्हारे हथियार लेके आए हैं, तुम्हारे लोग उनके साथ हैं, मगर हम कुछ नहीं करते। क्यों? इसलिए कि हम फंसे हुए होते हैं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम कहें गवर्नमेंट पॉलिसी इज पीपल्स पॉलिसी, जो पीपल चाहते हैं वो हम करेंगे, नहीं कहते हम। ये हमारा कसूर है, मैं मानता हूं। देखें बिल्कुल कसूर है। आप फॉरेन ऑफिस में रहे हैं, आपने देखा है बाकी मुल्क भी। मैं ईरान में पोस्टेड रहा हूं। मुझे बताइए 37-38 ईयर्स की ईरानियन सैंक्शन है, सर्वाइव करके आया मुल्क। जो भी था उसके पास इतना तेल नहीं था कि वहां पर सहमाबंदी होती थी, 3 लीटर मिलते थे। इसी अमेरिका के साथ, उसके साथ बॉर्डर पर लगता था, क्या किसी ने उसकी बात को माना?
تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قزاقستان، ترکی، یہ سارے ملک جو تھے اسی وار اینڈ ٹیرر کے دوران یہی سی دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتے رہے. آپ بتائیں یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ہم نے کہا کہ ہمارے تعلقات ہیں ایجپٹ کی طرح آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. ہمارے انہوں نے کہا تمہاری حیثیت ہے تمہارے ایجنٹ کے طور. پبلک جب تک پبلک ویوز جو ہیں وہ پالیسی میکرز کے ساتھ نہیں کوئنسائڈ ہوں گے، ملک میں نہ امن ہو سکتا ہے، نہ ملک میں سکون ہو سکتا ہے، نہ ملک میں اطمینان ہو سکتا ہے. ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم 1951 سے پاکستان کے عوام کے خلاف پالیسی میکرز کے طور پہ چل رہے ہیں. پالیسی میکر کی اوقات کیا ہے کہ عوام کی رائے کے خلاف چلے؟ عوام کی یعنی جہاں قانون کا بنیاد کہتی ہے کہ لا اسٹیمز آن فرام دا مورلز اینڈ نارمز آف دا سوسائٹی. قانون جو ہے لوگوں کے رسم و رواج سے ڈیولپ کرتا ہے، آسمان سے نہیں اترتا. قانون جو ہے وہ انٹرنیشنل جو کووننٹ سے نہیں بنتا، عوام کے رسم. وہاں آپ یہ جب کرتے ہیں تو آپ یہی نتیجہ نکلتا ہے. آپ کے ڈھاک کے 3 پارٹ آپ نے کیا 20 سال کے اندر. اصل مسئلہ حلال صاحب مسئلہ یہ ہے ویڈیو اپالوجی. آپ نے نہیں آپ بہت اچھا کہہ رہے ہیں. یہ تو آئی وش وی کوڈ فالو دس پالیسی. مگر ہم لوگ دیکھیے ہمارا جو دشمن ہے اس وقت اس کے جو آرمڈ فورسز ہیں ہمارے سے 4 گنا زیادہ ہے. صحیح ہے. اس کا جو ایئر فورس ہے 8 گنا زیادہ ہے. اس کا جو نیوی ہے 6 گنا زیادہ ہے، یا ایئر فورس 6 گنا ہے. ہم ان کے ساتھ لڑنے ہیں. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے لوگوں کو ویٹ دینے کے لیے، پھر بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں we will not capsize on Kashmir. آگے کنٹینیو کریں گے. اس وقت ایک بریک لینے کا مجھے کہا جا رہا ہے. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی اوریہ صاحب اور ہلالی صاحب کی. اوریہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو پبلک ویو ہے وہ پالیسی میکرز کے ساتھ کوئنسائڈ کرنا چاہیے، یہی جمہوریت ہے. جبکہ ہلالی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو ملک ہمیں اسسٹ کرتے ہیں، جو ادارے ہمیں ڈیفنس پرووائڈ کرتے ہیں، ہمیں ان کی بھی سننی پڑتی ہے بیکاز دیر از نو فری لنچ. ہلالی صاحب آپ جو بات کر رہے تھے پلیز کنٹینیو کیجیے. اچھا میرا خیال تھا کہ آپ تنگ ہو گئی تھی. نہیں سر، بڑا زبردست آرگیومنٹ ہو رہا تھا. یہ چاہتے ہیں آپ کا غصہ شتا پورا. جی 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 نہیں اوریہ صاحب میں غصے میں نہیں. یو سی دا پرابلم از دس کہ اوریہ صاحب اور میں ایکچولی اگری کرتے ہیں. اوریہ صاحب کہتے ہیں کہ پھر بھی جتنا بھی نقصان ہو، اٹس اے پوائنٹ آف ویو، جتنا بھی نقصان ہو آپ پبلک کا جو ٹیسٹ ہے، پبلک کا جو ایموشن ہے وہ آگے رکھیں اور اس پہ چلیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کی جو پالیسیز ایسی ہوتی ہیں کبھی کبھی جو آپ کو سمجھانا چلتا ہے، اس لیے یو آر اے لیڈر. وہ آپ کو فالو کرتے ہیں، وہ آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں. اگر آپ امریکہ سے 101 چیزیں مانگ رہے ہیں which are essential, which are vital، تو وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو کنسیشنز کرنے پڑتے ہیں on matters which are important for America. تو آپ کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمارے جتنے بھی لیڈرز تھے انہوں نے آخر میں جھوٹ بولنے لگے، اور جھوٹ بولنا پڑتا تھا ان کو. میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں، پتہ نہیں یہ مناسب ہے کہ نہیں. ایک دن میں نے بیوی کو جا کے کہا کہ آپ تو ہمارا تو جنگ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ایران کے ساتھ. کہتی ہے کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جو طالبان کو مدد کر رہے ہیں مثال کے طور پہ برج بنانے میں، وہ ان پہ فائرنگ ہو رہی ہے مسعود کے طرف سے ایرانین سے. وہ بھی مفتی میں تھے، شاید ہمارے لوگ بھی مفتی میں تھے. میں نے کہا دس از اے ویری بیڈ تھنگ. تو مجھے کہنے لگی تو تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا مجھے بھیجیں آپ ایران کو. انہوں نے کہا جاؤ خط لکھو اور جاؤ. میں نے خط ڈرافٹ کیا گیا، میں رفسنجانی کو جا کے ملا اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ اگر آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، میں نہیں سمجھتا آپ پاکستان کو ایسی چیز کہیں گے جو ہم نہیں کر پائیں، مگر بڑے بھائی ایسا چیز چھوٹے بھائی کو نہیں کہتا ہے. مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ فار پیس ان افغانستان بٹوین پاکستان اینڈ ایران آلسو، جتنے آپ کے شرط ہیں ہم تیار ہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے، ایک شرط پہ کہ آپ ہمیں وہ نہیں پوچھیں گے جو ہم نہیں کر سکتے. پتہ کیا کیا اس نے ٹیبل کو تھم کیا. کہتا ہے وائی کانٹ وی ٹاک ٹو ایچ ادر لائک دس. ہم ایسے اپنے آپ سے سیدھی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم امریکہ کو سیدھی بات کرتے ہیں.
کبھی کبھی نہیں. مگر کبھی کبھی امریکہ کہتا ہے ٹو بیڈ, اگر آپ بینیفٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے امداد سے, ہمارے پیسے سے, ہمارے F-16 سے, تو مہربانی سے یہ کرو. ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, تو پھر اگر نہیں کریں گے تو پھر بھگتو. ہم بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایران کے لیول پہ, باقی جگہوں پہ تو چلو ٹھیک ہے, ہم نے ایک ٹرپل لیول پہ, بائی لیٹرل لیول پہ آپ گفتگو کر لیا آپ نے, لیکن امریکہ کے ساتھ ہمارا جو رویہ رہا ہے نا, ہمیشہ آقا اور غلام والا ہی رہا ہے. یہ رابن رافیل وہاں بلوچستان میں آیا کرتی تھی اور انگلی ایسے اٹھا کرتی تھی کہ یہ تم جو گوادر پورٹ بنا رہے ہو, تم کیا سمجھتے ہیں ہم تمہیں چائنا کو دینے دیں گے, ہم تمہیں استعمال کرنے دیں گے؟ امپاسبل, یو کینٹ تھنک آف اٹ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جو امداد آپ لے رہے ہیں, اس امداد کے بدلے جو کچھ دے رہے ہیں اس کا وے کرنا پڑے گا کہ آپ نے کیا کیا. دیکھیں 20-22 سال کے جو ہمیں گزشتہ, میں پچھلی کی بات ہی نہیں کر رہا, سیٹو سینٹو کی بات ہی نہیں کر رہا, میں ضیاء الحق کی امداد کی بات ہی نہیں کر رہا کہ جس امداد کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ کاشن کوف سے لے کے کیا کچھ نہیں آیا, آٹوکریٹک رول آیا. میں اس تازہ ترین مثال کے آپ کو دیتا ہوں کہ اس 20 سال میں آپ نے, پہلے تو بات ہے کہ پاکستان کے اندر آپ نے جو 15-20 سال کا نیریٹو بنایا ہوا تھا جہاد کا, سب کچھ لوگوں کو کہا تھا کہ تم جاؤ اور جانے دو اور سب کچھ کرو. اس کے بعد لوگوں کے وہ جو لوگ جہاں پر آتے تھے, جنہوں نے یہاں رشتہ داری, یہ اسامہ بن لادن کو ہم نے خود دیکھا ہے, یہ پشاور کے اندر اس کا دفتر ہوتا تھا, یہاں گھومتا پھرتا ہوتا تھا. یہ جو کتنے بڑے بڑے لوگ, جتنے بھی جلد شاپ, اس کا دفتر ہوتا تھا, تہتار جلد شاپ کا. کون کون بندہ تھا یہاں نہیں گھومتا ہوتا تھا, ہم ان کو عزت دیتے تھے. اس نے کہا تھا ریگن نے کہ they are moral equal of the 7 fathers of United States of America. ہم نے الٹ کر دیا. اس الٹ کے نتیجے میں ہمیں کچھ تو ملتا نا, ہمیں یہاں بھی کچھ نہیں ملا. پھر ہم نے یعنی افغانستان میں جو ہماری گورنمنٹس آئیں, حامد کرزئی کی گورنمنٹ آئی, اس کے بعد اشرف غنی کی گورنمنٹ آئی, اس نے ہمارے اوپر دہشت گردی فرام دا کراس بارڈر مسلط کی. یعنی آپ اندازہ کہ 11 کونسلیٹ جنرل تھے جو امریکن سرپرستی میں انڈیا کے وہاں چلتے رہے. کلبھوشن کہاں سے آیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ کلبھوشن ایران میں تو وہاں تھا, لیکن آتا افغانستان سے تھا, وہاں پر بیٹھتا تھا, اٹھتا تھا, وہاں آ کے دھماکے کرتا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کم از کم کاسٹ اینڈ انالیسس کر کے آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر, 5 گنا بڑا دشمن ہے, لیکن 5 گنا بڑا دشمن کیوبا کا امریکہ تو 50 گنا بڑا دشمن تھا. لیکن کیا کیوبا نے ڈیسائیڈ کیا؟ نہیں کیا نا, کھڑا رہا وہاں پر. اس طرح لیٹن امریکہ کے بے شمار ملک تھے جو کم از کم 15 سے 20 سال تک امریکہ کے کہنے پہ چلتے رہے. انہوں نے چلی چلا, نکراگوا چلا, ہنڈراس چلا, برازیل چلا, آخر ایک دن تھک ہار کے انہوں نے ہاتھ باندھ دیے, اللہ کا واسطہ تم یہاں سے نکلو. اور جس دن انہوں نے امریکہ کو خدا حافظ کہا, وہ ملک آرام سے سکون سے چین کرنے لگے. اسکول آف ہنڈراس بند, اسکول آف اپنا وہ جو تھا امریکہ بند کر دیا. اصل میں صاحب آپ کو, مجھے, سب کو بنیادی طور پہ کہنا پڑے گا کہ آپ کو ایک فیصلہ, اور ابھی تو اتنی بڑی اپورچونٹی ہے کہ چین جو ہے اس وقت کنٹینمنٹ آف چائنا کے بنیاد کے اوپر چین آپ کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم چین کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ ہیں. چین بھی ہمیں گالیاں دیتا ہے, امریکہ بھی ہمیں گالیاں دیتا ہے. کہاں ہیں آپ بھائی؟ کس جگہ پر ہو؟ کھل کے بات کرو, ہم کس کے ساتھ ہیں, اور پھر چھوڑ دو دوسرے کو. بڑی کنفیوز سٹیٹ ہے. کچھ جنیوا ڈونر کانفرنس کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان کو $10.7 بلین حاصل ہونے کی امید پیدا ہوئی ہے اور حکمران اتحاد اسے بڑی کامیابی بھی قرار دے رہا ہے. تو ہلالی صاحب, جنیوا میں جو پلیجز ہوئی ہیں, کیا ان کا پاکستان کے اکنامک کرائسس سے کوئی ڈائریکٹلی لنک ہے, اور کیا یہ تاثر ٹھیک ہے کہ ہمیں ان پلیجز کی وجہ سے وقتی طور پر ریلیف ملا ہے, کچھ کوشن ملا ہے؟ دیکھیے, پہلے بات تو یہ ہے, ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ اچھا ریسپانس رہا ہے, ناٹ بریلینٹ ریسپانس مگر اے گڈ ریسپانس. $10 بلین ہمیں ملے ہیں, اور وہ $10 ملین $16 بلین IMF کا اسیسمنٹ تھا. ہمارا اسیسمنٹ تو 30 بلین ہے, مگر ہم نے کہا ہے کہ چلو آدھا بھی اگر مل جائیں ہم بعد پورا کر لیں گے باقی جو پیسے ہیں. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 10 بلین تو ہمیں ملے ہیں آل ٹوگیدر, مگر تھنک اباؤٹ اٹ رامین کہ سب ملک مل کے ہمیں صرف 1 بلین دیا ہے. چائنا بھی ایک 100 ملین دیا ہے, اور امریکہ بھی 100 ملین دیا ہے, اور سب ملک EU. مگر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہمیں 4.6 بلین دیا ہے, اور ورلڈ بینک نے 2.5 بلین, اور ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک 1.5 بلین. یہ تینوں جو ہیں امریکہ کے اشارے پہ چلتے ہیں.
لیکن جتنا بھی ہے کہ 6 مہینے کے لیے تو کہا جا رہا ہے نا، 6 مہینے کے لیے تو خطرہ ٹل گیا ڈیفالٹ کا ان پلیجز کی وجہ سے. نہیں ٹلا، بالکل غلط ہے، مت سمجھے یہ ٹلا نہیں. امین یہ پیسے آپ چھو نہیں سکتے ہیں. دیز آر منی فار پروجیکٹس. جو روڈ بنے گا کتنے کا وہ دیں گے، کوئی ہسپتال بنے گا، گھر جو ریسٹور ہوں گے، they are not to be touched. یہ آپ یہ نہیں آپ کے امپورٹس نہیں فائنانس کر سکتے اس پہ. they are not to be touched. یہ اسپوکن فور ہیں، ادھر آپ چھو نہیں سکتے ہیں. اور وہ دیکھ رہے ہیں، چیل کے طرح دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کو چھوئیں گے نہیں. اور پورا ایڈ ساتھ نہیں ملے گا آپ کو. جیسا پروجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے ملے گی. 3 سال کے اندر جو پلیجز ہیں ان کو مٹیریلائز کرنا ہے، ناٹ امیڈیٹلی. تو یہ بھول جائیں کہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیڈ اکنامکس. کیوں وہ کہتے ہیں نو سوری بیڈ اکنامکس کے لیے ہم آپ کے ساتھ 9th ریویو کرنے ہیں. اور دار صاحب نے کہا یا شہباز شریف نے کہا کہ ہم وہ آ رہے ہیں 3 دن میں. وہ شکر کریں اگر وہ 3 ہفتے میں آئے یا 3 ہوپفلی 3 ہفتہ یا 3 مہینہ تو میں نہیں کہوں گا، آلریڈی 3 مہینے لیٹ ہیں. تو یہ کیوں کہتے ہیں ہمیں، کیوں ہمیں یہ دیتے ہیں ابھی آ رہے ہیں وہ ابھی آ رہے ہیں وہ ابھی کر رہے ہیں. نہیں آئیں گے جب تک آپ اپنے وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں بھائی، اور آپ اس کا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا ری ایکشن ہے خدا کا. اچھا ایک اور بات ہے، سوری ٹو انٹرپٹ، جلدی سے میں کہہ دوں. وہ کہتے ہیں کہ پروجیکٹس کدھر ہیں بھائی؟ کون سے پروجیکٹس؟ آپ نے کام کیا ہے، ہوم ورک کیا ہے، کیسے وہ اس کو فنڈ کریں گے آپ بتائیں ہمیں. یو ہیو ٹو بی ریڈی ود دیز تھنگس. ہوم ورک کر کے جانا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. سوری زیادہ اوریہ صاحب جو سائیڈ لائنز پہ ملاقات ہوئی ہے وزیر خزانہ کی IMF کے پاکستان مشن کے سربراہ سے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی مثبت پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی کلیئر کر دوں لوگوں کے سامنے اس وقت. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 4.6 ارب ڈالر دیے ہیں اس نے اسلامک بینک نے، 2 ارب ڈالر دیے ہیں اس نے ورلڈ بینک نے، 1.5 ارب ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے. یہ بنتے ہیں 8.1 ارب ڈالر. جی یہ ہے قرض. اب قرض کے بارے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ تو گئے تھے تقریر کرنے، پاکستان میں 6 مہینے ہو گئے سیلاب آیا. آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنے کلومیٹر روڈ بننی ہے. آپ نے یہ بھی نہیں اسیسمنٹ کی ہوئی تھی کہ کتنے گھر ہیں جو بنانے ہیں. آپ نے یہ بھی نہیں اسیسمنٹ کی ہوئی تھی کہ کتنا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اس کے پروجیکٹ کہاں سے کہاں تک ہوں گے، کس میل تک. آپ نے یہ بھی اسیسمنٹ نہیں کی ہوئی تھی کہ لوگوں کے سکول جو تباہ ہوئے ہیں ان کے سکول کو دوبارہ اس کو کیسے کرنا ہے، ہاسپٹل کتنے کرنے ہیں، ایڈ کتنے. کوئی اسیسمنٹ نہیں تھی. تقریر آپ نے جذباتی کی. آپ کے لیے میں آپ کو مشکور ہونا چاہیے اس کا جو ہے کیا نام ہے وہ جو ہے اقوام متحدہ کا جو گارٹرس. یہ بیسیکلی پورچوگیز کمیونسٹ آدمی ہے اور اس بندے نے بہت ہی جیسے کہتا ہے زندگی بھر اس کی وزیر اعظم تھا وہاں پر، اس وقت غریبوں کی امداد کے لیے اس کا بہت آنسوں رو پڑتا ہوتا. ایک تو یہ اب آپ کو امداد ملی ہے EU کی 93، جرمنی کی 88 اور چائنا کی 100 اور جاپان کی 77، US کی 100. یہ سارے مل کے تقریباً 458 ملین، آدھے ارب سے بھی کم کی امداد ہے. اچھا یہ ہے اسسٹنس جو کہ آپ کو ملے گی، یہ بھی 3 سالوں میں. ٹھیک 1 ارب ڈالر آپ سعودی عرب کا ڈال لیں تو 1.25 ارب کے قریب آپ کے پاس بنتی ہے امداد. اب یہ وہ امداد ہے جو کہ آپ کو ملے گی جس کو آپ نے ادا نہیں کرنا. یہ جو 8.1 ارب ڈالر ہے یہ سافٹ لون ہے. آپ کو آج تک ملتے ہی سافٹ لون رہے ہیں. اب کیا ہے جو ہلاری صاحب نے بات کی ہے بڑی زبردست بات، وہ اس پہ غور کریں. یہ آپ ان کو چھو نہیں سکتے، ان کو ٹچ نہیں کر سکتے، ان کو استعمال نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. استعمال کیا کریں گے جب ان کی بنیاد پہ آپ لیں گے قرضہ لینے کے لیے آپ کو IMF سے کرنی نیگوسیشن پڑیں گی. وہ جو 3 دن بعد آئیں گے وہ کہتے ہیں بھائی جان قرضہ لینا ہے اگر پیرس کلب سے، قرضہ لینا ہے اگر کسی سے. یہ تو شور شر مت بتاؤ ساگدار کی طرح، یہ سلطان رائی ہوئی بڑھ کے ہم نہیں سنتے. آپ بجلی کی قیمت بڑھاؤ، آپ گیس کی قیمت بڑھاؤ، آپ باقی چیز. IMF یہ نہیں کہتی یہ بڑھاؤ، IMF کہتی ہے اتنی تم پیسے اکٹھے کرو سال کے تاکہ تم نے جو گزشتہ 40 سال میں بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ ادا کرو. یہ تم نہیں کرتے ہو تو ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے. اصل ٹیسٹ تو اگلے 2-3 دن کے بعد شروع ہوگا کہ آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں،
اگر آپ نے وہ نہ کیا تو آپ کی یہ ایڈ بھی رک جائے گی. بالکل صحیح اس بات کی ہے. وجہ یہ ہے کہ all this has been with the approval of the IMF. انہوں نے IMF کے کہنے کے اوپر یہ سارا کچھ کیا ہے. انٹرنیشنل فورسز نے کہنے کے ہڈن ایجنڈا علیحدہ اور چیز ہے, وہ بالکل اور ہے. وہ اس کے بارے میں ابھی میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت تو لسٹیں بن رہی ہیں کہ اینٹی افغانستان ہم جو کریں گے تو ہمیں کس قسم کا اکوپمنٹ چاہیے, تو امریکہ سے کیا مانگنا چاہیے, تو امریکہ سے کیا مانگنا چاہیے, چل رہی ہیں. اور اس کے لیے ہمارے دورے اور شروع ہو جائیں گے, وہ بھی آہستہ آہستہ آتی ہے. ہم نے افغان وار کی 79 کی ایڈ دیکھی ہے, 2.5 سال کے بعد کہیں بندوقیں آنی شروع ہوئی تھیں اور اس کے بعد کہیں اسسٹنس آ جائے. وہ بھی اتنی جلدی نہیں ہوتا. لیکن اس وقت کے کرائسس سے, جس میں آٹا نہیں ہے, جس میں چینی نہیں ہے, جس میں گھی نہیں ہے, جس میں لوگ جو ہے ذلت کے ساتھ گھومتے پھرتے, کل ہم نے کتنی خوفناک رپورٹ ہم نے اس ملک کی پیش کی تھی. یہ اب امتحان اگلے 3 دن آئے. ایسے ہی اور بالکل سمپل سی بات ہے کہ امداد چھتیں چلا نہیں کرتی, ٹھوس معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, بھارت میں اقلیتوں خصوصی طور پر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پوری دنیا اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ بھارت سیکولر ملک سے ایک ہندو انتہا پسند ملک بن چکا ہے جہاں کوئی اقلیت محفوظ نہیں ہے. کبھی کبھار عدالت سے انہیں کچھ ریلیف مل جاتا ہے, جیسا کہ حال ہی میں بھارتی سپریم کورٹ نے اتراکھنڈ کی مسلم آبادی کے گھروں کو منہدم کرنے کے اتراکھنڈ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا. لیکن مجموعی طور پر ان کی حالت تشویشناک ہے. اور یہ سب وقتی ریلیف تو مل گیا, مگر آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان لوگوں کا جو مسئلہ ہے اس کا کوئی مستقل حل موجود ہے؟ نہیں, یہ روز کا رونا ہے. دیکھیں, یہ بیچارے مسلمان جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں, ان کو وہ بیچارے بہت عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہلتے ہی نہیں ہیں. بہت گندی آبادیوں کے اندر اپنی کمیونٹی میں بیٹھے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر ہم مکس ہوں گے تو ہم بہت زیادہ ٹارگٹ ہو جائیں گے, ہمیں ماریں گے. اچھا, آپ دلی میں چلے جائیں, دلی کے اس علاقے کے اندر جہاں وہ رہتے ہیں بیچارے, وہ باسی مسجد کے سامنے کا علاقہ, وہاں انتہائی ناگفتہ بے حالت ہے. سوہاپور جو ہے, جوہا پورہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا احمد آباد کے ساتھ تقریباً 10 کلومیٹر دور ہے, ایک بہت بڑا گھیٹو ہے جس میں 7.5 لاکھ مسلمان رہتے ہیں اور پورے بھارت سے ادھر آئے ہوئے ہیں. یہ اتراکھنڈ کی جو بھی اس طرح ہے کہ وہ ریلوے لائن کے ساتھ جیسے ہمارے یہاں آبادیاں ہوتی ہیں, بنی ہوئی آ رہی ہیں, لیزز چلی آ رہی ہیں, لیکن صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے یہ کیا جاتا ہے. ARC کا جو کتنا بڑا ایشو ہوا تھا, جہاں مسلمانوں سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ واقعی صدیوں سے یہاں سے رہنے والے ہیں. میں لاہور کے وال سٹی کی مثال دیتا ہوں, کسی کے پاس کوئی ملکیتی کاغذات نہیں ہے. آج جا کے پوچھنے جائیں تو لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں, صدیوں سے ہمارے باپ دادا رہ چلے آ رہے. ہاں ایک بات ہے, ہم بجلی کا بل دیتے ہیں, وہ سب دکھاتے تھے, لیکن نہیں, یہ قانون اس لیے لایا گیا تھا. بھارت میں بنیادی طور پر اب اس کے کہتے ہیں ٹیرنی آف میجورٹی, اکثریت کی آمریت. اور اکثریت کی آمریت اس لیے ہے کہ بھارت از دی اونلی فنڈو قسم کا جو ملک ہوتا ہے نا, ریلیجس فنڈو, وہ ملک ہے کہ جہاں ایک ریلیجس پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیتتی ہے. باقاعدہ فنڈامنٹلسٹ پارٹی جو اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ اس ملک میں کوئی اور نہیں رہ سکتا سوائے ہندو کے, اور وہ جیت کے آتی ہے اور وہ میجورٹی لیتی ہے اور اس کے بعد رول کرتی ہے. اور گزشتہ کئی سالوں سے 12 سال ایک کنزیکٹیو رول کیا, ابھی 8واں سال یہ چل رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ ملک جو ہے اس کا مولوی اس پہ رول کر رہا ہے, ہندو مولوی, اور تو کوئی نہیں ہے. تو یہ کوئی نہیں, اس کو کوئی تک دنیا کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, کلوزنگ ریمارکس دے دیجئے. عالمی برادری کی توجہ اس تشویشناک صورتحال کی طرف کیوں نہیں آ پائی اب تک؟ دیکھیے, ہندوستانیوں کو اچھا نہیں لگتا ہے, ہندو کو اچھا نہیں لگتا ہے, انڈینز کو, کہ جب ایک پاکستانی مسلمان کہتا ہے ان کے بارے میں. تو میں نے ہیومن رائٹس واچ, جو میں کہنے والا ہوں اب وہ پرنٹڈ ہے ہیومن رائٹس واچ میں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر گورنمنٹ انسٹیٹیوشن انفلٹریٹ کیا ہوتا ہے اور انفیکٹڈ بائی ہندو بگٹس. وہ گنگولی اس کا نام ہے, ساؤتھ ایشیا کا ہیڈ, وہ کہہ رہا ہے آپ کو. اور کیا کہہ رہا ہے؟ ناٹ اونلی فیل ٹو پروٹیکٹ مسلمز بٹ ایکسٹینڈنگ پولیٹیکل پیٹرنیج اینڈ کور ٹو دوز ہندوز ہو آر پرسیکیوٹنگ مسلمز. یہ تو ڈیلیبریٹ پالیسی ہے بھائی. اور وہ کہہ رہے ہیں مسلمان از اے ٹریٹر, بینگ اے مسلم از اے ٹریٹر, نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ ہوتا ہے. آپ کسی ملک اس دنیا میں آپ نے سنا ہے کہ ریلیجن سٹیزن شپ جسٹیفائی کرتا ہے؟
हिंदू ऑटोमेटिक सिटीजन ऑफ इंडिया, मुसलमान ऑटोमेटिकली आउट। या फॉर गॉड सेक, मैंने इन लोगों के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, बुचर ऑफ गुजरात, क्या और सबूत चाहते हैं लोग? मैं कहता हूं अगर मेरे बस में होता मैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इनके साथ नहीं रखता। व्हाई? सही, क्यों? वी नो व्हाट दे वांट। तो आई एम सॉरी टू से कि जब तक हम मुल्क हम तो करते हैं, मगर जब तक मुल्क पूरे दूसरे मुल्क रिएक्ट नहीं करें इस तरीके से, गुड और बैड में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अहम पॉइंट आपने दिया। डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मजीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।